अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए तेरे मेरे दरमियान मुकम्मल नावल का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसे लिखा है महविश हयात ने। आप लोग अपना फ़ीडबैक लाजमी मुझे दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरा वॉइस ओवर कैसा लग रहा है। ऑफ़िस में मुख्तलिफ़ काम निपटाते हुए तैमूर के जहन में मुसलसल एक खिचड़ी पक रही थी। इसने नियाज़ी साहब से कह तो दिया था कि वो गायब होने वाली लड़कियों के बारे में पता लगवाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब कोई मुनासिब और कारगर किस्म का लायक़ा अमल इसे सूझ ही नहीं रहा था। वो बहुत सोच विचार के बाद इसने इस सिलसिले में बारी से बात करने का फ़ैसला किया था। लेकिन तभी एक चौंका देने वाली बात हुई थी और इसकी मशहूर ज़माना छठी हिस्स ने इसे अलर्ट कर दिया कि हो ना हो इसका ताल्लुक़ इन लड़कियों से है। दिल में अपने अंदाज़े के दुरुस्त होने की दुआ ना करते हुए वो चंद एक ज़रूरी काम निपटाता उठकर नियाज़ी साहब के कमरे की तरफ चला आया था। इसे इन लड़कियों का बायोडाटा बमा तस्वीर के फ़ौरी मतलूब था, लेकिन आगे नियाज़ी साहब को ना पाके वो सख्त बदमज़ा हुआ था। वो आज दोपहर से एक मीटिंग के सिलसिले में बीएम साहब के ऑफिस गए हुए थे। इनकी वापसी का कुछ पता ना था। इनकी गैर मौजूदगी ने इसका आसान होता काम एक बार फिर हादसा मुश्किल बना दिया था, लेकिन चूंकि इसके पास वक्त ना था इसलिए इसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ते हुए अपनी अकल के सहारे इन अनजान लड़कियों का सुराग लगाने की ठानी थी। वो जब से यहाँ आई थी रिज़्क़ का एक दाना भी इसके मुंह में नहीं गया था। इस पे मुस्तज़ाद ज़हनी दबाव और दिन रात का रोना, वो इतनी नकाहत महसूस कर रही थी कि सर उठाना मुहाल हो गया था, जबकि इसे अपनी हिफाजत के लिए हमा वक्त ताकत की ज़रूरत थी। इस हकीकत का एहसास होते ही इसने जोश के बजाय होश से काम लेते हुए मुलाजमा का लाया हुआ खाना खामोशी से खा लिया था। इसे यूँ चुपचाप खाना खाते देख के मुलाजमा के चेहरे पे एक तंजिया मुस्कुराहट दर आई थी। वो इस बात की इत्तला खुशी खुशी खानम को देने चल पड़ी थी। खाना खा के निढाल होते वजूद में कुछ ताकत आई तो गिरते हुए हौसले भी नए सिरे से बुलंद हो गए। मुंह हाथ धो के वो अपने बाल समेटती कमरे में चली आई थी और फिर इसने पूरे कमरे का सरनो जायज़ा लेना शुरू किया था। खिड़की पे पड़े पर्दे हटाते हुए इसने एक बार फिर बड़े से स्लाइडिंग शीशे के पार देखा था, जहाँ 1-2 फुट के फासले से सामने लोहे का सुर्ख पेंट शुता ऊंचा सा शटर इस तरह से लगा हुआ था कि इसके दरमियान मौजूद दर्जों में से रोशनी और हवा अंदर आ सकती थी, लेकिन बाहर देखा नहीं जा सकता था। और चूंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो अनाबिया के लिए यह अंदाज़ा लगाना भी मुमकिन ना था कि वो कहाँ है और इर्द गिर्द क्या है। हालांकि कमरे की बनावट और आराइश बिल्कुल जदीद तर्ज की थी, जिसे देखकर बासानी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह कमरा किसी अच्छे खासे बड़े घर का हिस्सा था। ऐसे में खिड़की के आगे ये बड़ा सा अजीब शटर यकीनन हिफाजत के लिए लगाया गया था और इसको पार करना नामुमकिन था। बेबस नज़रों से इसे देखती वो पलट कर एक बार फिर कमरे के वस्त में आ खड़ी हुई थी। इसकी बेहद परेशान नज़रें घड़ी की तरफ उठी तो दिल धक से रह गया। शाम के 6 बजने वाले थे और इसे इस जहन्नम से निजात हासिल करने की कोई राह नहीं मिल रही थी। लब काटते हुए इसने बेचैनी से अपने इर्द गिर्द देखा तो निगाहें बेख्तियार सामने सजे क्रिस्टल पीस से जा टकराईं। यकलख्त एक ख्याल कुंदे की मानिंद लपक कर इसकी मायूस आंखों में चमक सी भर गया। ये सोच इसे पहले क्यों नहीं आई थी? इसे यहाँ से तो हर कीमत पे फरार चाहिए था, फिर चाहे जिस्म साथ जाता या यहीं मट्टी के बेजान ढेर में तब्दील हो जाता, इसे परवाह नहीं थी। कीजिए। तेज़ी से आगे बढ़ते हुए इसने एक बड़ा सा क्रिस्टल का खाली गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से सामने दीवार पे दे मारा था। अगले ही पल गुलदान ज़ोरदार छनाके के साथ कई टुकड़ों में बट गया था। तरत से आगे बढ़कर इसने एक बेहद नुकीला टुकड़ा उठा लिया था, मगर इससे पहले कि इस टुकड़े की नोक इसकी कलाई को छूती कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला था और अपने ध्यान में मुलाजमा के हमरा इसकी आराइश का सामान लाती फ़िरोज़ा बाई की आंखें एक लख्ते को ना समझी के आलम में अनाबिया के वजूद पर जम सी गई थी। इधर अनाबिया ने भी इस अचानक अफ्ताब पे घबरा के आने वाली की जानिब देखा तो धक से रह गई। इसकी लख्ते भर की यही फ़िरोज़ा को मौका दे गई।
چیل کی طرح اڑتے ہوئے اس نے جھپٹ کر انابیہ کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے ایک جھٹکے سے وہ نوکدار کانچ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور دوسرے ہی لمحے پوری طاقت سے تھپڑ اس کے منہ پہ کھینچ مارا تھا۔ کمینی، الو کی پٹھی، مجھ سے مقابلہ کرے گی؟ یکے بعد دیگرے فیروزہ نے 2 زوردار تھپڑ اسے مارے تو نڈھال سی انابیہ دور جا گری۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اپنی مشکلات میں اضافے کی غلطی مت کرنا۔ اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ خونہ شام نگاہوں سے اسی گھورتے ہوئے وہ بت بنی ملازمہ کی جانب پلٹی تو بری طرح ہانپتی ہوئی انابیہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ زینت، تو اب اس کمرے میں ہی رک اور 9 بجے تک اسے تیار کر دینا۔ اگر جو اس نے زیادہ چوں چراں کی تو اسے اتنی مار لگانا کہ یہ ہلنے کے قابل نہ رہے۔ سخت لہجے میں ہدایت دیتی وہ ایک کڑی نظر انابیہ پہ ڈالتی ہوئی تیز قدموں سے باہر نکل کے دروازہ لاک کر گئی تو قالین پہ گری ہوئی انابیہ یہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ حسنی کی گاڑی اس بڑے بنگلے سے پورچ میں آ رکی تو فیروزہ ہمیشہ کی طرح استقبال کو باہر آ کھڑی ہوئی۔ خوش آمدید، خدا کا شکر ہے آپ کا دیدار تو نصیب ہوا۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی سرکار جو کچھ دنوں سے تشریف نہیں لائے۔ اس کے گاڑی سے اترتے ہی فیروزہ اتفاق سے آگے بڑھی تو حسنی کی ساحر آنکھوں میں بے نیازی اتر آئی۔ بس ذرا مصروفیت تھی۔ تم سناؤ، آج ایسی کون سی خاص بات ہے جو ہمیں یہاں فون کر کے مدعو کیا؟ وہ ایک اچٹتی نظر پورچ میں کھڑی گاڑیوں پہ ڈالتے ہوئے بولا۔ وجہ بھی پتہ چل جائے گی سرکار، آپ اندر تشریف تو لائیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے بولی تو حسنی اس کے ساتھ چل دیا۔ جہاں بڑے سے ہال میں شہر کی بہت سی جانی مانی ہستیاں پہلے سے موجود تھیں۔ دیکھ لیجئے سب مہمان موجود ہیں، لیکن آپ کے انتظار میں ابھی تک محفل نہیں شروع کروائی۔ فیروزہ اس کے لیے لگوائی گئی خاص نشست کے پاس رکتے بولی تو وہ کوئی جواب دیے بنا شان بے نیازی سے وہاں برے زبان ہو گیا۔ اس کی تمام تر بے نیازی کے باوجود فیروزہ کے چہرے پہ کھیلتی مسکراہٹ میں کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ اجازت ہے؟ اس نے جھکتے ہوئے پوچھا تو حسنی نے دھیرے سے اثبات میں سر ہلا دیا، جس کے بعد محفل کا باقاعدہ آغاز وہاں کی ماہر رقاصہ ستارہ کے رقص سے ہوا۔ اس کی ہوش ربا اداؤں نے جلد ہی وہاں سب موجود سبھی مردوں کو خود سے بھی بیگانہ کر دیا تھا، لیکن حسنی کی نظریں اس پر جمنے کے بجائے انتہائی غیر دلچسپی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، یوں جیسے اسے سامنے ہوتے تماشے سے کوئی غرض نہ ہو۔ ستارہ کے ساتھ اب 2-3 اور لڑکیاں شامل رقص ہو چکی تھیں۔ شباب کے ساتھ شراب کا دور بھی جاری تھا۔ سازوں کی آواز، حاضرین محفل کا شور، ہر چیز گزرتے لمحوں کے ساتھ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ناچنے والیاں اس کے ارد گرد منڈلانے کے بعد اس کی عدم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے دوسروں کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے فیروزہ کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ ہال کے انتہائی سرے پہ واقع زینے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے انداز ایک لمحے کو حسنی کو الجھا گئے تھے، لیکن وہ بنا کوئی سوال کیے خاموش سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر وہ دائیں جانب موجود راہداری میں مڑ گئی تھی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی سب سے آخری کمرے کے سامنے رکتے ہوئے حسنی کی طرف پلٹی تھی۔ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ آج ایسی کون سی خاص بات ہے جو میں نے آپ کو فون کر کے مدعو کیا؟ اس نے معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے کہا تو حسنی چونک گیا۔ اس کا چونکنا فیروزہ کو اندر ہی اندر لطف دے گیا۔ وہ اس کی اسی بے نیازی میں تو شگاف ڈالنا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو فیروزہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو دل تھام کے رکھیے گا سرکار، میں آپ کی خدمت میں وہ ہیرا پیش کرنے لگی ہوں جو میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ صرف آپ ہی اس کے صحیح قدردان ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذومانی انداز میں بولی تو اتنی دیر میں پہلی بار حسنی کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنا یقین ہے آپ کو اپنے ہیرے پہ کہ وہ حسنی مرتضیٰ کو اپنے قدردانوں میں شامل کر لے گا؟ اس نے استہزائیہ انداز میں بھویں اچکائیں تو فیروزہ قدرے گڑبڑا گئی۔
عجیب مغرور انسان تھا، بات کو کہاں سے کہاں لے گیا تھا۔ یقین نہ سہی تو امید تو ہے، آئیے تشریف لائیے۔ وہ لاک کھول کر اندر داخل ہوئی تو انابیہ، جو پہلے ہی دروازے کے پار سے فیروزہ کے ساتھ کسی مرد کے باتیں کرنے کی آواز سن کے مارے وحشت کے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، تڑپ کے اپنا چہرہ گھٹنوں کے گرد لپٹے بازوؤں میں چھپا گئی۔ زینت بہت زور زبردستی کے باوجود صرف اس کے کپڑے بدلوانے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ اس کے اندر داخل ہونے پہ زینت نے مسکرا کر سلام کیا تو حسنی کی کھوجتی نگاہیں اطراف کا جائزہ لیتی سامنے دیوار کے ساتھ لگے وجود پہ آ ٹھہریں۔ اس کا انداز یک لخت اسے چونکا گیا۔ یہ یقیناً فیروزہ کے ہاتھ لگا کوئی نیا شکار تھا۔ اس کی تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے لمبے بالوں کو یوں ہی الجھا ہوا دیکھ کے فیروزہ نے کڑی نظر زینت پہ ڈالی تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں خانم، بہت مشکل سے بس کپڑے ہی تبدیل کیے ہیں۔ اس کی بات پہ حسنی دھیرے سے مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ واقعی ہیرا تو ان باتوں سے اس کی چمک میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کیوں فیروزہ؟ حسنی نے ایک جتاتی ہوئی نظر فیروزہ پہ ڈالی تو وہ دل ہی دل میں کلستی ہوئی بظاہر اعتماد سے مسکرا دی۔ بالکل صحیح کہا، اس کے حسن کو واقعی ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں۔ وہ پلٹ کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی انابیہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور قدرے جھجکتے ہوئے اس نے یوں ہی انابیہ کے بازو کو چھوا۔ اس کی چیخوں نے کمرے کے در و دیوار ہلا ڈالے۔ چھوڑو، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھاتے وہ دیوانہ وار روتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اس کی مزاحمت دیکھتے ہوئے زینت تیزی سے فیروزہ کی مدد کو لپکی تو اس کا دہن پان سا وجود ان دونوں عورتوں کے پیچھے چھپ گیا، لیکن اس کی آواز حسنی مرتضیٰ کا سارا ارتکاز، ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروا کے اسے ایک لمحے کو الجھا گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتا وہ دونوں اسے قابو کر کے گھسیٹتی ہوئی حسنی کے سامنے لے آئیں، اور وہ جو اپنی پہلی ہی الجھن سے نکل نہیں پایا تھا، انابیہ احسان کو اپنے سامنے پا کے ساکت کھڑا رہ گیا، جو سختی سے آنکھیں میچے سسک رہی تھی۔ کہیے حضور، کیسی لگی؟ اس کی نظروں کو ایک ٹک انابیہ کے چہرے پہ مرکوز پا کے فیروزہ نے فاتحانہ انداز میں حسنی کی جانب دیکھا تو وہ بامشکل تمام خود پہ قابو پاتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیا۔ بہت خوب، مان گئے فیروزہ، جواب نہیں تمہارا۔ اس نے دھیرے سے انابیہ کے گال پہ نقش انگلیوں کے نشان کو چھوا تو اس نے تڑپ کے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے موجود چہرے کے چند لمحے آنسوؤں سے بھری پتھرائی ہوئی نظروں سے تکنے کے بعد وہ گویا سانس لینا بھول گئی۔ مہربانی، نوازش۔ فیروزہ کی بانچیں یہاں تک پھیل گئیں۔ یہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے ہم چند گھنٹوں کے لیے سرا سکیں۔ وہ اس کی بے یقین آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ پہ زور دیتا ہوا عجیب سرد لہجے میں بولا، میں بھی یہ حسنی صاحب انابیہ کو پہلے سے جانتے ہیں۔ انابیہ کی ساکت آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو بہہ نکلے، جنہیں بے تاثر نظروں سے تکتا فیروزہ کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا قیمت ہے اس کی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس نے انابیہ کو سر تا پیر دیکھا تو اس کی آنکھوں اور مسکراہٹ سے چھلکتا تمسخر انابیہ احسان کو لب بھینچنے، آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا۔ اس شخص کی ذات کا ایک یہ تاریخی پہلو بھی ہو سکتا تھا، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بے یقینی اتنی شدید تھی کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی، جس پہ فیروزہ حیرت سے اسے دیکھتی قدرے سکون سے حسنی کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ 5 لاکھ، وہ بھی صرف آپ کے لیے؟ بس 5 لاکھ؟ حسنی کی طنزیہ ہنسی انابیہ کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے آنکھیں میچے اپنی سسکی کا گلا گھونٹنے کو سختی سے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ تو انمول ہے، تم یہ 8 لاکھ رکھو، اتنی قیمت تو ہونی چاہیے بیچاری کی۔ وہ ایک نظر اس کی برستی آنکھوں پہ ڈالتے ہوئے بولا تو فیروزہ کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹ گئیں۔ اور ہاں، اسے میرے ساتھ بھیجنے کی تیاری کرو، پیمنٹ تمہیں میرا مینیجر کر جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے پلٹنے کو تھا جب انابیہ نے اپنی لہو رنگ آنکھیں کھولے، ایک سلگتی ہوئی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ اپنے اندر بھڑک اٹھنے والے نفرت کے شعلوں کو چھپانے کی اس نے رتی برابر کوشش نہ کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے برستی چنگاریوں کو حسنی مرتضیٰ نے چند لمحے خاموشی سے دیکھا تھا اور پھر لب بھینچے تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ السلام علیکم سر، نیازی صاحب کے فون اٹھاتے ہی تیمور نے سکھ کا سانس لیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تیمور؟
فائن سر، میں دراصل آپ سے شام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چونکہ آپ کا فون آف تھا اس لیے میرا کام تھوڑا مشکل ہو گیا۔ ایکچولی مجھے آپ سے ان اغوا ہونے والی دونوں لڑکیوں کی ڈیٹیلز چاہیے تھی، لیکن چونکہ اس وقت یہ ممکن نہیں، اس لیے کیا آپ مجھے ابھی صرف ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ وہ قدرے عجلت میں بولا تو نیازی صاحب اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایک منٹ رکو۔ وہ اسے ہولڈ کروا گئے تو تیمور نے بے چینی سے کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ ہاں تیمور، ان لڑکیوں کے نام ہیں انابیہ احسان اور نائمہ شفیق۔ اور دوسری جانب موجود تیمور نے زیر لب نام دہراتے ایک گہری سانس لی۔ اوکے سر۔ سر اب مجھے آپ سے ایک کام کی اجازت چاہیے۔ کس کام کی؟ نیازی صاحب نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتا ہوں سر کہ ہم نے ابھی تک آپ سے اپنا پلان آف ایکشن ڈسکس نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ہمارے پہلے ٹارگٹ پہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر ریڈ کی اجازت دے دیں۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو نیازی صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے، اور ان لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ سر مجھے یقین ہے اگر ان لڑکیوں کے اغوا میں اسی گروہ کا ہاتھ ہے تو یہ ریڈ اس کیس میں بھی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو نیازی صاحب کے چہرے پہ اطمینان دھر آیا۔ ٹھیک ہے پھر، گو ہیڈ۔ تھینک یو سر۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا، اور پھر فوری طور پر باری کو فون کر کے اس نے ساری بات بتا کے پلان اے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کہا۔ 8 لاکھ فیروزہ کے تمہارے خوشی کے پیر زمین پہ ٹک نہیں رہے تھے۔ اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ زینت کے سر پہ کھڑے ہو کر انابیہ کی تیاری مکمل کروائی تھی، اور اس کی دہائیوں کے باوجود بالآخر اسے آدھے گھنٹے کے اندر اندر حسنی کی گاڑی میں بٹھا کے دم لیا تھا۔ اس کے گاڑی میں سوار ہوتے ہی ڈرائیور نے بٹن دبایا اور تمام دروازوں کو آٹومیٹکلی لاک کر دیا گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے گاڑی تیزی سے کھلے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ کھولو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، بری طرح روتے ہوئے انابیہ دروازہ کھولنے کی کوشش میں دیوانی ہوئی جا رہی تھی، جبکہ اگلی سیٹ پہ براجمان حسنی نے ایک بار بھی پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ تم سنتے کیوں نہیں ہو ذلیل منافق انسان؟ چلاتے ہوئے اس نے یک لخت حسنی کا بازو دبوچ ڈالا تھا۔ حسنی ضبط جواب دے گیا، لب بھینچے اس نے پلٹ کے انابیہ کی کلائی کو ایک جھٹکے سے اپنی گرفت میں لیا تو جہاں انابیہ کی سانس ایک پل کو رک گئی تھی، کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چھپ گئیں۔ کیونکہ میں تمہاری آواز تک نہیں سننا چاہتا انابیہ احسان۔ شعلے برساتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ پوری قوت سے دھاڑا تو ایک لمحے کو گاڑی میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ انابیہ کی منجمد آنکھوں سے خون قطروں کی صورت چہرے پر بہنے لگا تو مارے ضبط کے حسنی کی کن پٹی کی رگ ابھر آئی۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تو انابیہ پیچھے سیٹ سے جا ٹکرائی۔ بے اختیار اس کی نظریں اپنی کلائی کی جانب اٹھی تھیں جہاں خون کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ جبار، اس سیکٹر سے نکل کے مین روڈ پہ گاڑی روک دینا۔ بامشکل تمام خود پہ قابو پاتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو ہدایت دی تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے ایک سائڈ پہ کھڑی کر دی تو حسنی ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ اسے فون کان سے لگاتا دیکھ کے انابیہ کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ کہیں یہ اس عورت کو تو فون نہیں کرنے لگا؟ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس کی پشت پر جمائے انابیہ نے خوفزدہ ہو کے سوچا تھا۔ ہیلو، ہاں باری، میں لڑکی کو لے کے وہاں سے نکل چکا ہوں۔ تم شاہد اور سفیان کے علاوہ باقی سب سے کہو کہ وہ بنگلے کی پچھلی سائڈ سے اندر کو کود کے اسے اپنے گھیرے میں لے لیں، جبکہ تم میرے مینیجر بن کے ان دونوں کے ساتھ مین گیٹ سے اندر جاؤ اور ہال میں داخل ہو کر سب کو اپنے کنٹرول میں لے لو۔ میں تب تک باقی فورس کے ساتھ وہاں پہنچتا ہوں۔ تیمور منہاج کو فون پہ بات کرتا سن کے پیچھے بیٹھی انابیہ احسان کا منہ مارے حیرت کے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، اور میرا اپنا کھلا کا کھلا رہ گیا کہ یہ حسنی جو ہے یہ تیمور ہے۔ تو کیا یہ سب ڈرامہ تھا؟ کیا تیمور کا ان برے لوگوں سے کوئی تعلق نہ تھا؟ یہ لٹیرا نہیں بلکہ محافظ تھا؟ سنسناتے ہوئے دماغ میں سوال امڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ اس حد تک بے یقین تھی کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہانہ بھلا کے ایک ٹک تیمور پہ جمی تھی جو بغور دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔
ہاں ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا وہاں سے کوئی بھی آدمی نکلنے نہ پائے، اور اس دوسری لڑکی نائمہ کو بھی تلاش کرنا ہے۔ اس دوران سامنے سے ایک گاڑی ان کے قریب آ کے رکی تو تیمور فون کان سے لگائے اجلت میں باہر نکل گیا۔ انابیہ دم سادے سے دیکھ رہی تھی جو اب گاڑی سے باہر آنے والے 5-6 سادہ کپڑوں میں ملبوس آدمیوں کو ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ فون پہ بھی بات کر رہا تھا۔ کیوں میں اتنی جلدی اس سے بدگمان ہو گئی؟ کیوں میں نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ بھلا تیمور بھی کسی درجہ مکروہ کام کر سکتا ہے؟ اس پہ نگاہیں جمائے دکھ اور ملال دھیرے دھیرے انابیہ کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تو یک لخت سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ اپنی سوچ اور اپنے الفاظ اسے رہ رہ کے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا آشنائی کا یہی تقاضا تھا؟ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر باہر دیکھا جہاں اب وہ ان سب کے ساتھ دوسری گاڑیوں میں سوار ہو رہا تھا۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ تبھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ڈرائیور کا سیل بجنے لگا۔ جی سر، فون کان سے لگاتے ہوئے وہ مستدعی سے بولا تو انابیہ بری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بہتر۔ دوسری جانب کی بات سننے کے بعد اس نے فقط ایک لفظ جواب میں کہہ کر فون بند کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تو انابیہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ بڑے صاحب کے گھر بی بی۔ تیمور صاحب نے اس وقت آپ کو آفس لے جانے سے منع کیا ہے۔ اور انابیہ احسان پہ گھڑوں پانی آ گرا تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ تاسف سے بے آواز آنسو بہاتے ہوئے اس نے دھیرے سے اپنی گلائی کو چھوا تھا جہاں خون جم گیا تھا۔ نیازی صاحب کو تیمور مطلع کر چکا تھا، اس لیے جس وقت ڈرائیور انابیہ کو لے کے ان کے گھر پہنچا بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ مشفق لب و لہجے والے اجمل نیازی سے مل کے انابیہ کے دل کو بے حد ڈھارس ملی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے گیسٹ روم میں چلے آئے تھے۔ اسے فریش ہو جانے کا کہہ کر وہ خود دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد انابیہ نے جیولری اتار کر ایک طرف پٹکی تھی اور جا کے اچھی طرح منہ دھویا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹے تو ان کے ساتھ ان کی بیگم اور پیچھے ٹرالی گھسیٹ کے لاتا ملازم بھی تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ نیازی صاحب کے تعارف کروانے پہ انابیہ نے دھیرے سے بوچھل پلکیں اٹھاتے ہوئے بیگم نیازی کو سلام کیا تو وہ جو اس کے مقابل کھڑی حیران پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی پریشانی سے بولی، آپ احسان فاروقی کی بیٹی ہو؟ جی آنٹی۔ ہکلاتے ہوئے اس نے اب کے غور سے سامنے کھڑی خاتون کا چہرہ دیکھا تو دل یک لخت ڈوب گیا۔ یہ غالباً عمر کی اسلام آباد والی خالہ تھیں۔ وہ چونکہ ان سے فقط اپنی منگنی کے روز ملی تھی اس لیے فوراً نہیں پہچان پائی تھی۔ اس مستعد اس کی ابتر ذہنی حالت آپ میں عمر کی خالہ ہوں۔ اسے تذبذب کا شکار دیکھ کر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو انابیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ پتہ نہیں اب اس کا کیا چکر ہے، عمر سے منگنی ہوئی تھی شاید۔ ابھی وہ ایک مشکل سے نکلی نہیں تھی کہ دوسری مشکل اسے نکلنے کو تیار کھڑی تھی، جبکہ نیازی صاحب اس عجیب و غریب اتفاق پہ ساکت کھڑے رہ گئے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے تو رفعت بیگم کو ساری بات بتا کے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ اس بیچاری لڑکی کو اپنائیت کا احساس دلا کر اس کی ہمت بندھائی جا سکے، لیکن یکا یک اس بیچاری سے ان کی اتنی قریبی رشتہ داری نکل آئے گی، انہوں نے سوچا نہ تھا۔ اچھا وہ اس کی رشتہ دار ہے۔ ماحول پہ چھائی عجیب سی خاموشی اور بیوی کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بالآخر اجمل صاحب نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ آؤ بیٹا پہلے کچھ کھا لو، انہوں نے ٹرالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو رفعت بیگم کی سرد نگاہوں سے خائف ہوتی انابیہ بمشکل تمام تھوک نگلتے ہوئے بولی، نہیں انکل مجھے بھوک نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ اجمل صاحب اصرار کرتے رفعت کی آواز نے ان دونوں کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ کتنے دن ہوئے ہیں تمہیں اغوا ہوئے رفعت؟ یہ تم؟ اجمل صاحب ایک نظر انابیہ کے فق ہوتے چہرے پہ ڈالتے ہوئے بولے تو رفعت بیگم ان کی طرف پلٹتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، پلیز اجمل یہ میرے بھانجی کی زندگی اور ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اچھا جہاں منگنی ہوئی ہے نا اس کی، آئی تھنک عمر اس کا بھانجا ہے۔ ان کے اکھڑے ہوئے تیور انابیہ کے دل کو چھلنی کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر لاتے تھے۔ یا اللہ کتنی کڑی آزمائش ہے، میں اپنی پاکیزگی کا یقین کیسے اور کس کس کو دلاؤں گی؟ نچلا لب دانتوں تلے دبائے آنے والی ذلت کا اسے اب احساس ہوا تھا، وگرنہ اب سے
کچھ دیر پہلے تو اسے صرف اپنی عزت بچانے کا غم کھائے جا رہا تھا، لیکن رفعت نیازی کے فقط جو ہی جملوں نے اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ اپنی عزت بچا کے بھی بچا نہیں پائی تھی، اور وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی آزمائش ختم ہو گئی تھی، خود کو اذیت کے ایک نئے اور بدنامی کے شاید کبھی نہ ختم ہونے والے سلسلے کے روبرو پا کے بھونچکی کھڑی رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی وقت نہیں ان باتوں کا، بچی بیچاری پہلے ہی نہ جانے کن حالات سے گزر کر آئی ہے، اوپر سے تمہارے فضول سوال جواب۔ تم اگر اسے دلاسا نہیں دے سکتی تو پلیز پریشان بھی مت کرو۔ اسے روتا دیکھ کے اجمل صاحب غصے سے بولے تو رفعت ایک کڑی نظر روتی ہوئی انابیہ پہ ڈالتی پلٹ کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ حوصلے سے کام لو بیٹا، مجھے اگر پتہ ہوتا کہ تم عمر کی منگیتر ہو تو میں رفعت کو یہ بات بتانے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ شرمندہ سے اجمل صاحب نے آگے بڑھ کے روتی ہوئی انابیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زمین پہ دو زانوں گرتی چلی گئی۔ رات 3:30 بجے تیمور نے کال کر کے نیازی صاحب کو آپریشن کامیاب ہونے کی نوید دی تو وہ اسی وقت آفس کے لیے نکل گئے۔ عورتوں کی اسمگلنگ اور ڈرگس کاروبار میں ملوث اس گینگ کی انویسٹیگیشن اور اس سلسلے میں ہونے والی ریڈ مخفی تھی، سو تمام ملزمان کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر کے تیمور اپنے بندوں کے ساتھ جس وقت آفس پہنچا صبح کے 4:30 بج چکے تھے۔ چونکہ فیروزہ نامی عورت کے اس عشرت کدے سے گرفتار ہونے والوں میں چند ایک مایہ ناز ہستیاں بھی تھیں، سو نیازی صاحب نے تیمور کے مشورے کے بعد ان بڑی مچھلیوں کی گرفتاری کی اطلاع کال کر کے افسران بالا کے گوشے گزار کر دی تھی۔ انابیہ کی وہاں سے بازیابی کو البتہ چھپا لیا گیا تھا، کیونکہ اسی طرح مخفی کیس اور ریڈ کی خبر اسلام آباد پولیس کو بھی ہو جاتی، جن کے پاس انابیہ اور نائمہ کے اغوا کی رپورٹ درج تھی۔ چونکہ اچانک غائب ہونے والی ان لڑکیوں کا کیس نیازی صاحب کے پاس آئی جی صاحب کی ریفرنس سے آیا تھا، اس لیے انہوں نے آئی جی صاحب کو لاہور فون کر کے دو میں سے ایک لڑکی کے بازیاب ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے اس معاملے میں رازداری برقرار رکھنے کے لیے کہا تھا۔ باقی پوری تفصیلات بتانے سے انہوں نے صاف معذرت کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ اسلام آباد پولیس کو ان سے رابطہ کرنے کے لیے کہیں۔ اس بات کو مخفی رکھنا ان کی ڈیوٹی بھی تھا اور اب تو ان کے خاندان والوں کی عزت کا سوال بھی بن چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتے کہ انابیہ کو تھانے جانا پڑے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب ان جیسی اثر و رسوخ والی شخصیات اس سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی۔ ساری کارروائی نپٹا کر تیمور کو گھر پہنچتے تک صبح کے 7 بج چکے تھے۔ وہ کل صبح کا نکلا آج صبح لوٹا تھا، تھکاوٹ اس کے روم روم سے عیاں ہو رہی تھی، جسم سے زیادہ ذہن نڈال اور براگندہ ہو رہا تھا، مگر جس وقت وہ شاور لے کر بیڈ پر لیٹا، آنکھوں میں نیند کے بجائے کل کا دن ایک بار پھر اپنی پوری جزیات سمیت آن ٹھہرا تھا۔ کل صبح تک اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان 4 سالوں بعد یوں اچانک انابیہ احسان اس کے روبرو آ کھڑی ہوگی، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اتنی غلط جگہ پر اور ایسے برے حال میں۔ اس سے ملاقات کے بارے میں تو تیمور نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا۔ اب تو یہ سوچ کر بھی وحشت ہو رہی تھی کہ اگر اس وقت وہ وہاں نہ ہوتا تو فیروزہ کسی اور شخص سے انابیہ کا سودا طے کر دیتی اور انابیہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ بے شک یہ مشیت ایزدی ہی تھی جو حالات از خود ایسا موڑ لیتے گئے کہ وہ بروقت وہاں پہنچ کر انابیہ کی عزت بچانے کا وسیلہ بن گیا۔ شاید یہ اس کے اتنے ماہ کی بے غرض محنت اور نیک نیتی کا انعام تھا، وہ جو ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حسنی مرتضیٰ بن کر رہ رہا تھا۔ اس دوران نہ اس نے دیکھا تھا اور نہ اپنے مال کی پرواہ کی تھی اور نہ راز افشاں ہو جانے کی صورت میں اپنے انجام کی فکر۔ اس پر اگر کوئی دھن سوار تھی تو صرف ان ناسوروں کو معاشرے سے اکھاڑ پھینکنے کی، جو ایک طرف تو منشیات جیسا زہر نوجوانوں کی رگوں میں اتار کر گھروں کے گھر اجاڑ رہے تھے، اور دوسری طرف لوگوں کی عزتوں سے کھیل کر زندگی بھر کی رسوائی ان کا مقدر بنا رہے تھے۔ ان لوگوں کے خلاف اس نے 2 ماہ میں تنکا تنکا کر کے اہم ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ اپنے طور پر اب وہ اپنے پہلے ٹارگٹ فیروزہ نامی طوائف، جو شہر کے ایک پوش علاقے میں بڑے بنگلے میں رہائش پذیر تھی، اور وہ جو اس گروہ کے اہم رکن ملک جہانگیر کے لیے کام کرتی تھی، اس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار تھا۔ جب نیازی صاحب نے اسے لاہور کی 2 لڑکیوں کے بارے میں سراغ لگانے کے لیے کہا تھا، ان کے بارے میں یہی خدشہ تھا
کہ شاید انہیں بھی اسی گروہ نے اغوا کیا ہے۔ اس نئے مسئلے کی وجہ سے اسے اپنی کارروائی روکنی پڑ گئی تھی۔ نیازی صاحب سے 2 دن کا وقت لیتے ہوئے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کس طرح اس خدشے کی تصدیق کی جائے کہ آیا ان لڑکیوں کو انہی لوگوں نے اغوا کیا تھا یا نہیں۔ لیکن بہت سوچ بچار کے بعد بھی اس کے ذہن میں کوئی جامع منصوبہ نہیں آ سکا۔ اپنی اس مشکل کو باری کے ساتھ ڈسکس کرنے کا سوچتے ہوئے وہ اسے بلوانے ہی والا تھا جب فیروزہ کی غیر متوقع کال نے اسے چونکا دیا۔ اسے ایک خاص محفل میں مہمان خصوصی کی دعوت دیتے ہوئے اس نے آنے کی تاکید کی تھی۔ فیروزہ کے انداز سے تیمور کو یہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی کہ یہ خاص محفل کسی خاص مقصد کے لیے سجائی جا رہی تھی، چونکہ وہ خاص مقصد ہاتھ آنے والی 2 نئی لڑکیاں بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے نیازی صاحب سے ان لڑکیوں کے بارے میں مکمل معلومات اور ان کی تصاویر لینی چاہی تھی، مگر انہیں آفس میں نہ پا کے وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ لیکن چونکہ اس کے پاس انتظار کرنے کے لیے وقت نہ تھا، اس لیے وہ اس سارے معاملوں کو اللہ کے بعد اپنی عقل کے سہارے کھوجنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شام ڈھلنے کے بعد فیروزہ بائی کے بنگلے پہ جا پہنچا تھا۔ اس کے پہنچنے پہ وہاں وہی معمول کا تماشا شروع ہو گیا تھا جس سے اسے کوئی غرض نہ تھی۔ اپنے ذہن کو چوکس رکھتے ہوئے اس کی نگاہیں مسلسل اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کوئی چھوٹی سی بھی غیر معمولی بات اس کی مدد کا سبب بن سکتی تھی، مگر جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی اسے کوئی سراغ نہ مل سکا تو بے چینی اس کا احاطہ کرنے لگی۔ دل ہی دل میں کسی مضبوط بہانے کا سہارا لے کر پورے گھر کا ایک جائزہ لینے کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ کیا کرے، جب فیروزہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی تھی۔ اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تو تیمور الجھا ساتھ ہو لیا۔ وہ اس کے ساتھ کسی لڑکی کا سودا کرنا چاہ رہی تھی۔ فیروزہ کی بات سن کے تیمور بری طرح الرٹ ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہونے پہ اس کی چوکس نظروں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا اور تب ہی اس کی نگاہوں کی زد میں سامنے دیوار سے لگا ایک وجود آیا تھا جو سہمے ہوئے انداز میں گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔ اس کی پشت پہ بکھرے الجھے ہوئے لمبے بال، قالین پہ گرا ہوا دوپٹہ، اس کا خوف زدہ انداز اور اس کا رونا، ہر بات سے تیمور کو اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی کہ یہ ہو نہ ہو ان اغوا شدہ لڑکیوں میں سے کوئی ایک تھی۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ جب فیروزہ کے ہاتھ لگانے پہ وہ خوف زدہ ہو کے چلائی تھی، اس کی آواز پہ ایک پل کے لیے تیمور کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس لڑکی کی چیخ و پکار سے اسے انابیہ کی آواز سنائی دی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی اس عجیب و غریب خیال کو جھٹک پاتا، ان دونوں عورتوں نے اس لڑکی کو پکڑ کے اس کے روبرو لا کھڑا کیا تھا اور تیمور کے پیروں تلے سے گویا زمین نکل گئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی سارے بازار آ کھڑی ہونے والی وہ لڑکی کوئی اور نہیں، انابیہ احسان تھی، جسے کبھی تیمور منہاج نے ٹوٹ کر چاہا تھا اور وہ جو اسے بڑی بے دردی سے چھوڑ گئی تھی، لیکن جسے وہ آج تک چاہ کر بھی نہ تو کبھی چھوڑ پایا تھا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی سے نکال سکا تھا۔ اچھا بھی یہ دونوں مین لیڈ رول ہیں، دونوں ہیرو ہیروئن ہیں جن کے گرد سٹوری ساری گھومتی ہے۔ وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بلکہ پسند کرتے تھے۔ اس کے پھول سے نازک چہرے پہ سبز انگلیوں کے نشان دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا وہ ان ہاتھوں کو توڑ دے جنہوں نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی بھی جذباتی غلطی انابیہ کو ہمیشہ کے لیے پاتال میں دھکیل سکتی تھی۔ یہی سوچ کے اس نے بمشکل تمام خود پہ قابو پایا، لیکن اپنے ہاتھ سے اس کے دکھتے ہوئے اس چہرے کو سہلانے سے روک نہ سکا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ انابیہ نے تڑپ کے آنکھیں کھول لی تھی اور چند بے یقین لمحوں کے بعد وہ بھی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ نظروں کا تصادم تیمور کو ایک جھٹکے سے ٹرانس کی اس کیفیت سے نکال لایا تھا جو انابیہ کو سامنے پا کے اس پہ خود پہ طاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آن واحد میں اس کے اندر کی گھٹن اور درد نے اس کے ہر احساس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس پہ اپنی کھولن نکالنے سے باز نہ رہ سکا تھا۔ اس کا ہنس ہر نشتر انابیہ کی رنگت مارے اذیت کے فق کیے دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے برستے آنسوؤں میں اضافے کا باعث بن رہا تھا، لیکن اس پل تیمور کو اس سے کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے تڑپانا اسے اچھا لگ رہا تھا۔
ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا اس کی تیاری کا حکم دے کر وہ خود باہر چلا آیا تھا، جہاں نیازی صاحب اسے فون پہ اغوا شدہ لڑکیوں کے ناموں کی تصدیق کے بعد اس نے اچانک ریڈ کی اجازت طلب کی تھی۔ باری کو ساری بات بتا کے وہ خود انابیہ کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں سے لے نکلا تھا۔ اس وقت انابیہ کا رونا، اس کا مچلنا تیمور پہ کوئی اثر نہیں کر رہا تھا، مگر اب وہ لمحے یاد کر کے اسے تکلیف ہو رہی تھی، گاڑی میں اس پہ چلاتے ہوئے جس طرح اس نے طیش کے عالم میں اس کی کلائی جکڑی تھی۔ اسے کتنی ہی چوڑیاں اپنے ہاتھ کے دباؤ سے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن تب اس نے قطعاً پرواہ نہیں کی تھی، مگر اب ان ٹوٹی چوڑیوں کی چبھن اسے اپنے دل پہ محسوس ہو رہی تھی۔ انابیہ کی آنسوؤں میں ڈوبی ہراساں آنکھیں تیمور کے اندر ہلچل مچانے لگیں تو وہ بالکل سا اٹھ بیٹھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ جھنجھلاتے ہوئے اس نے مکہ بیڈ پر مارتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں۔ کیا آشنائی کا یہی تقاضا تھا؟ شیریں بیگم حال میں بیٹھی معمول کے مطابق گرین ٹی پیتے ہوئے اخبار کی سرخیاں دیکھ رہی تھی۔ ملازم ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جو ہر روز تیمور اور منہاج صاحب کی جاگنگ سے واپسی پہ لگتا تھا، لیکن آج چونکہ صرف منہاج صاحب جاگنگ کے لیے گئے تھے، اس لیے اس وقت شیریں بیگم کو صرف انہی کا انتظار تھا۔ ان کے استفسار پہ چوکیدار نے انہیں تیمور کی صبح 7 بجے کے قریب واپسی کے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ کل ساری رات کسی آپریشن میں مصروف رہا تھا اور ان کی جان سولی پہ اٹکی رہی تھی، اور وہ اس کے لیے رات بھر اتنی پریشان رہی تھی کہ اپنا دن بھر کا سارا غصہ اور خفگی بھی بھلا بیٹھی تھی، ورنہ کل جس طرح ماہین بنا کچھ کہے سنے روتی ہوئی ان کے گھر سے گئی تھی، بعد میں جو کچھ ان کے علم میں آیا تھا اس نے ان کا خون کھولا کے رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکا خود کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے پیچھے جو کسی طور اس کے لائق نہ تھی۔ دل ہی دل میں اس معاملے کو ہر حال میں آر یا پار لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بحث کو تیمور کے اٹھنے تک موقوف کر دیا تھا۔ اب کیا آر یا پار لگانا ہے، وہ دوبارہ وہ لڑکی آپ کے گھر میں ہی موجود ہے۔ لیکن منہاج صاحب سے اس بات کا ذکر وہ رات کو ہی کر چکی تھی، اور اب ایک بار پھر انہیں اس سلسلے میں یاد دہانی کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چائے ختم کر کے وہ اخبار ایک طرف رکھتی اٹھ کھڑی ہونے کو تھی، جب سیڑھیوں سے تیار ہوئے تیمور کو اترتا دیکھ کے وہ چونک گئی تھی۔ یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے الجھ کر تیمور کا چہرہ دیکھا۔ آفس۔ وہ کف بند کرتا ان کے قریب چلا آیا تو شیریں بیگم کی پیشانی پہ بل پڑ گئے تھے۔ کل کے گئے تم آج ابھی 7 بجے واپس آئے ہو، اور ابھی 9 بجے بھی نہیں اور تم پھر واپس جا رہے ہو، خفگی سے بولی۔ ان کی بات پہ تیمور بے اختیار ایک گہری سانس لے کے رہ گیا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ اس کا مضطرب دل اور منتشر ذہن کیسے اسے بیکل کیے ہوئے تھا، اور وہ اس بیکلی اور پریشانی سے فرار حاصل کرنے کو ہی اپنے کمرے کی تنہائی سے بھاگ آیا تھا۔ بس ممی کچھ ضروری کام ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ بھاڑ میں گیا وہ ضروری کام، یہ کوئی جاب ہوئی؟ نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، تم اتنی فضول جاب چھوڑ کے اپنا بزنس کیوں نہیں سنبھالتے؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تو تیمور اس بلا وجہ کی بحث سے اکتا گیا۔ پلیز ممی، میں نے اس CSS پاپا کے بزنس کو سنبھالنے کے لیے نہیں کیا ہوں، تم نے جو کچھ بھی ہمارے لیے نہیں کیا نا، پہلے پڑھائی نا اب شادی، وہ تلخی سے کہتی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تو تیمور ٹھٹک کر ان کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں غصے کے ساتھ ساتھ خفگی بھی موجود تھی۔ کیا بات ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ شکر ہے تمہیں ماں کا غصہ تو نظر آیا، انہوں نے استہزائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو تیمور انہیں بے بس نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ کل تم نے کیا سوچ کے ماہین کو اتنی بڑی بات کہی؟ تمہیں پتہ ہے وہ سارا دن روتی رہی ہے؟ تیوری چڑھاتے انہوں نے فہمائشی نظروں سے تیمور کی جانب دیکھا۔ ساری زندگی رونے سے بہتر ہے کہ وہ ایک ہی بار رو لے، وہ ماں کی خفگی کی پرواہ کیے بنا سپاٹ لہجے میں بولا تو شیریں بیگم کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ تیمور پلیز ممی، بہت ہو گئی یہ آنکھ مچولی، میں مزید یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ مجھے ماہین تو کیا کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، پھر آپ اور ماموں کیوں اس لڑکی کی زندگی خراب کرنے پہ تلے ہیں؟ وہ حقیقتاً اس ماہین نامی ٹنٹنے سے تنگ آ چکا تھا، اس پہ مستزاد اس کی ذہنی کیفیت۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ ہمیشہ کی طرح
ماں کے سامنے خاموش ہو جاتا، لیکن اس وقت تو وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ہم جو کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، تم یہ بتاؤ تم کس خوشی میں اپنی زندگی خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اس لڑکی کے پہ جس نے نہ تمہاری محبت کی قدر کی نہ تم سے جڑے رشتوں کو اہم جانا۔ چلو ہمیں تو چھوڑو، اس ضدی اور مغرور لڑکی نے تو تمہارے کہے کو بھی کچھ نہ جانا۔ یاد ہے وہ وقت جب تم نے کتنی آس سے اسے سمجھانا چاہا تھا، سب کچھ بھلا کے اسے منانا چاہا تھا، اور وہ کتنی بے حسی سے تمہاری ذات کو رد کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے تو آج تک پلٹ کر نہیں دیکھا، پھر تم کیوں اب تک وہیں کھڑے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے؟ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولتی چلی گئیں تو لب بھینجے کھڑا تیمور یکلخت چلا اٹھا، کیونکہ میں نے اس سے محبت کی تھی، اور محبت میں مقابلے بازی نہیں ہوتی۔ میں کچھ نہیں بھولا ہوں، نہ اپنا رد کیا جانا، نہ ہی اپنے مان کا ٹوٹنا۔ مجھے اس کا دیا ہر زخم یاد ہے، لیکن میرا دل اب مر چکا ہے، میرے جذبات سرد ہو چکے ہیں، اور میں اس مردہ دل کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو نہیں اپنا سکتا۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت پچھتاوے ہیں ممی، پلیز ان میں مزید اضافے کا سامان مت کریں۔ بولتے بولتے اس کی آواز درد کے احساس تلے دب کے مدھم ہو گئی، تو اس کی اس درجہ شدید رد عمل پہ گنگ کھڑی شیریں بیگم اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ لیکن وہ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی تیمور تیزی سے پلٹتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا، مگر وہاں منہاج مرتضیٰ کے ساتھ اپنی بہن سمرا اور بھانجے محب کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈھگ برتا ان کے قریب سے نکلتا ہوا باہر چلا گیا، اور سمرا جو پہلے ہی بھائی کی بات سن کے بے حد مغموم ہو گئی تھی، تیمور کو یوں بنا کچھ کہے سنے آگے بڑھتا دیکھ کے اسے اپنا دل عجیب سے بوجھ تلے دبتا ہوا محسوس ہوا۔ انابیہ نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی، پے در پہ لگنے والے جھٹکوں نے دماغ کی عجیب حالت کر ڈالی تھی، آنکھیں خود بخود کبھی برسنے لگتی اور کبھی ماضی اور حال کی بھول بھلائیوں میں کھو کے کسی غیر مرئی نقطے پہ جم جاتی، سینے پہ وسوسوں اور پریشانیوں کے سانپ پن پھیلائے اس کے وجود میں ہر لمحہ اپنا زہر اتار رہے تھے۔ اس درجہ اذیت بھرا کڑا وقت شاید ہی کبھی اس پہ آیا ہو، لیکن وہ اتنی بے بس تھی کہ چاہ کر بھی خود کو اس سزا سے نجات نہیں دلا سکتی۔ اس کی ذات یکایک حالات اور زمانے کے رحم و کرم پر آ پڑی تھی، جو اب اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر سکتا تھا، اور اسے اف تک کرنے کی اجازت نہ تھی، اور وہ ایک اغوا شدہ لڑکی تھی جس کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے کوئی معجزہ رونما نہیں ہونے والا تھا۔ خود اس بات پہ کسی کو یقین نہیں تھا، شاید اس کے اپنوں کو بھی نہیں۔ اپنوں کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں ایک بار پھر زاروں کے تار برسنے لگی تھیں۔ پتہ نہیں اس عرصے میں ان پہ کیا گزری تھی، اس کے بابا نے تنہا نہ جانے کیا کچھ جھیلا تھا، کیسے کیسے سوالوں کا سامنا کیا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اسے اتنا ہی خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے لیے اس عمر میں رسوائی کا سامان بن گئی تھی، پہلے بھی صرف اس کی وجہ سے اس کی ماں ان لوگوں کو روتا چھوڑ گئی تھی، ابھی تو وہ اپنی وجہ سے ہونے والے اس پہلے ناقابل تلافی نقصان کی بھرپائی نہیں کر پائی تھی، اور وہ یہ دوسرا ناقابل برداشت غم اپنے بابا کو دے بیٹھی تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو، اور اس تو کے آگے انابیہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کی برستی آنکھوں میں یکلخت ڈر پھیل گیا تھا، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ دیوانے وار اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اسے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جانا تھا۔ دوڑتے قدموں سے راہداری عبور کرتی وہ اس انیکسی نما چھوٹے سے پوشن کا داخلی دروازہ دھکیلتی برآمدے میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی دو مشفق بازوؤں نے اسے نرمی سے تھام لیا تھا۔ انابیہ میری بچی، نظریں اٹھانے پہ جو چہرہ اسے نظر آیا تھا وہ اسے پیارے بابا کا تھا۔ بابا، بابا جان، چیخ مارتے ہوئے وہ ان سے لپٹ گئی تھی، اور پھر اس کے آنسوؤں چیخوں نے جیسے در و دیوار کو ہلا ڈالا تھا۔ احسان فروخ کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، وہ مسلسل اس کا سر چومے جا رہے تھے۔ باپ بیٹی کے اس ملاپ پہ وہاں موجود محسن فاروق اور اجمل نیازی دونوں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ تیمور
तो कितनी ही देर हो गई थी बेमकसद सड़कों पे गाड़ी दौड़ाते हुए, मगर दिलो दिमाग अब भी किसी एक सिमत में सोचने से कासिर थे। लामुतनाही सोचों का एक सिलसिला था जो माजी और हाल के गिर्द घूम के इसके दिमाग को इतना उलझा गया था कि इसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था वो क्या चाह रहा है, इतना बेकुल क्यों हो रहा है। ऐसे में जब इसके पैर बिलाखर थक कर ब्रेक पर पड़े तो वो जैसे खुद में लौट आया, लेकिन अगले ही पल इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो नियाज़ी साहब के घर के बाहर खड़ा था, निचला लब दांतों तले दबाए वो कितनी ही देर एकटुक सामने वाले से आ गेट को देखता रहा था, और फिर जैसे एक ट्रांस की कैफियत में दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आया था। जी, तो कैसा लगा आपको ये नावल? तो अपना ज़रूर दीजिएगा। ये तेरे मेरे दरमियान नावल का पार्ट 2 था। इसका पार्ट 3 इंशाल्लाह कल मैं आपको दूंगी। अपना फीडबैक लाजमी मुझे दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, और मुझे बताया करें कि नेक्स्ट आप कौन सा नावल सुनना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।